बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदरूनी महाज के ऊपर इस टाइम पर दहशतगर्दी का है, और दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए भारत अपने किसी भी इक़दाम से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगान तालिबान रजीम बड़े वाज़ेह तौर पर TTP, जो जितने भी फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज है, उनको दे रही है। अजीब बात यह है कि जब भी मुलाकात होती है उन लोगों की जो बड़े हैं भारत के और अफगानिस्तान के, तो भाईचारा जरूर नजर आता है। एक ऐसी गवर्नमेंट का जो इस्लाम के नाम पर पेश करती है, और दूसरी ऐसी गवर्नमेंट जहां मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है। अब इसी हवाले से दहशतगर्दी और मनशियात, ये दोनों का गठजोड़ भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसी सूरत हाल में तीरा वैली लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवालात होना शुरू हो गए हैं कि आखिर तीरा वैली के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन दहशतगर्दी कला कमा करने के अंदर एक स्टेप हम जरूर आगे गए हैं कि एटलीस्ट अब जो हार्ड टारगेट दहशतगर्द नहीं पहुंच सक रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं जरा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दा करना है और खात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। TTP का खात्मा और शरपसंद नासिर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा हो। अच्छा, उनका खात्मा करने के लिए सबसे ज्यादा जो दहशत टाइम पर कंसंट्रेशन है, फितनतुल खवारिज की कंसंट्रेशन है, वो KPK के अंदर है। इसलिए क्योंकि KPK के अंदर ना तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इनका आपस में किसी तरीके से अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। और ये जो अलाइनमेंट ना होना और इसका फुकदान है, यही वजह बन रहा है एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करने की, या सेफ स्पेस मिल जाने की उन फितनतुल खवारिज को जिनको वाकई में अब तक जहन्नम वासिल कर चुके होना चाहिए था। इस हवाले से अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने क्या पूछा है, जरा KPK के जरा देखें क्या कहते हैं, वो क्या फरमाते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बढ़ के मार रही है कि हम खिलाफ है। एग्रीमेंट किसने किया? DC किसके अंडर है? कमिश्नर किसका एम्प्लॉई है? 4 अरब रिलीज किए, वो कौन दे रहे? ये ऑपरेशन का डिसीजन हुआ था एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। एपेक्स कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। कंपेंसेशन का जो फैसला है ये हुआ है कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उधर जाकर कुछ और कह रहे और इधर प्रैक्टिकली जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड। अगर नहीं है आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। अब कुर्सी छोड़ने की और जिस 4 बिलियन की, 4 अरब रुपयों की बात कर रहे थे, मेरे सामने है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है जो 2 जनवरी 2020 ये है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है रिलीज फॉर फंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट खैबर। वो है जहां से खुद सुहेल आफरीदी साहब बिलोंग करते हैं। इधर 4 अरब रिलीज किया गया है उन एक्टिविटीज के लिए जहां रैरली लोगों को डिस्ट्रिक्ट खैबर इनको PDM में टेक केयर करेगी। और इस सारे साल के अंदर ये 4 अरब रुपए, 4 के साथ जो 6 जीरो आपको नजर आ रहे हैं, 400,000 मिलियन रुपीज, यानी 4 बिलियन रुपए जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। ये रिलीज किए हैं ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आना स्टार्ट हो गया है कि क्या वाकई में तीरा की किसी भी जो डीपॉपुलेशन है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, उसके अंदर क्या फौज और वफाकी हुकूमत का किरदार था, जो आज हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए भी नजर आया था साहब। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी भी कि वो क्या कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई है। सूबाई हुकूमत कहती है हम लोगों को किसी भी तरीके से आप लोगों ने लूप में नहीं लिया, और लूप में ना लेने के बावजूद भी 2 जनवरी को ये 4 अरब रुपए जो है वो रिलीज किए गए टेम्पररीली डिस्प्लेस्ड लोगों के बाद। और डिस्प्लेसमेंट की बात उसके बाद आई, खबरें आना शुरू हो गई, खबरें प्रिंट होना शुरू हो गई कि 10 जनवरी से डिस्प्लेसमेंट शुरू होगी और सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से जो है ही करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरीकाकार पे फर्क है। सुने जरा। हम जो है ना चाहते हैं कि दहशतगर्दी कम करो, हम चाहते हैं कि अमन हो और हमें तालीम और रोजगार मिले, लेकिन हम सिर्फ तरीकेकार पे हमारा इख्तलाफ है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम डायरेक्ट उससे सफर हो रहे हैं, हम मुतासिरीन हैं, हमारे से मशवरा करके। जब मशवरे की बात करें तो ये 26 दिसंबर 2025 का एक और नोटिफिकेशन है। ये है जी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट का। डिप्टी कमिश्नर ये फरमा रहे हैं, लेटर लिखा है उन्होंने 28 अक्टूबर 2025
has informed the provincial government regarding the anticipated temporary entry. یعنی خود جو موومنٹ کر رہے ہیں, جو خود لوگ جا رہے ہیں, ان کی پاپولیشن کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے تیرا اور باغ کی لوکیشن سے ان کو سائٹ پر کرنا ہے. اب صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا ڈاکیومنٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم ان گمراہ کن, وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ گمراہ کن خبریں ان کا نوٹس لے رہے ہیں جس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے. حکومت نے ان دعووں کو بے بنیاد اور بدنیتی پہ مبنی قرار دے دیا. وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جانا قرار دیا جا رہا ہے. الزام لگا دیا کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کے کوئی موٹیوز ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہیں. وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم نہیں جاری کیا گیا. یہی جو منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے بات آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. اور ان کارروائیوں کے لیے کسی بھی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب مقامی آبادی کیا چاہتی ہے؟ مقامی آبادی یہ چاہتی ہے کہ جی ان خوارج کو ماریں اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب یہ تشویش کا اظہار ادھر ادھر سے نہیں ہو رہا. میرا اپنا پروگرام تھا, تیرا ویلی کے اندر پروگرام تھا, ذرا وہ سنیں کہ وہاں کے مشران, وہاں کے لوگ کیا فرما رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلا سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ آپریشن کر کے امن وہ قائم کرے, وہ جو ہے نا یہ دہشت گرد مسلح تنظیموں سے پاک کر کے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت سے, گورنمنٹ پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا کام کرے, ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے. ادارہ ہم حکومت سے یہ درخواست کر دے کہ اس ناسور کو صاف کرے, اس علاقوں کو امن لیں تاکہ تعلیم ہو, ہاسپٹل ہو, صحت ہو, سب کچھ ہو, کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہے. یہاں پر جو وہ بالکل زیرو ہے. یہ اس جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں اس سے کوئی 15 کلومیٹر آگے جائے وہاں پر بچوں کے لیے, میل کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے, گرلز کے لیے تو بالکل نہیں ہے. 47 سے ہم نمائندہ منتخب کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا. روڈ کی بہت ہمیں مسائل آتی ہے, اسپتال نہیں ہے ادھر. تقریباً اگر ہماری کوئی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے تو اس میں تقریباً ادھر سے جو ہم پشاور جاتی ہے نا 70% لوگ جو ہے وہ ہماری اس وجہ سے مرتے ہیں اسپتال کی وجہ سے. پھر ہمارے ایجوکیشن کی جو مسائل ہے وہ بھی نہیں ہے. اب ہسپتال کے اور جو اسکولوں کے ہیں وہ آپ لوگوں نے ان کی زبانی خود سے سن لی ہے کہ وہ لوگ کیا فرما رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بڑے مجھے کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ پتا ہے کہ 2019 سے تیرا کے اندر ایک جو ہے وہ ہسپتال بن رہا ہے اور وہ کیٹیگری ڈی ہاسپٹل ہے. 2019 گیا, 20 گیا, 21 گیا, 22 گیا, یعنی اب تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ کیٹیگری ڈی کا ہسپتال بن کے نہیں دے رہا ہے. سو ہاسپٹلز بھی وہاں نہیں موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ریلیف, بحالی اور آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی تھی. جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا وہ اس نوٹیفیکیشن کی میں بات کر رہی ہوں. یہ رقم جو ہے تیرا باغ کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی تھی. واضح یہ بھی کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق مجوزہ رضاکارانہ نقل مکانی جو ہے وہ مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی ہے جو کہ ضلعی سطح کے اوپر منعقد ہوا تھا ایک جرگہ, اس کی نمائندگی کے بعد سامنے آئی ہے. اور صوبائی حکومت یا اس سے کسی عہدیدار کے جانب سے میڈیا کو دیا گیا کوئی بھی ایسا بیان جس میں اس نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے, من گھڑت ہے اور بدنیتی پر اس کا انحصار ہے. اب عطا تارڑ صاحب یہی بات فرما رہے ہیں, ذرا سنیں. وادی تیرا میں نقل مکانی کو فوج سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فوج کروا رہی ہے سراسر غلط, بے بنیاد, من گھڑت ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف بحالی کے ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. جو لوگ رضاکارانہ طور پہ نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں, جو ڈی سی خیبر ہیں انہوں نے بھی اس کی کلیریفیکیشن دی ہے. ایک جرگہ ہوا اس میں جو رضاکارانہ طور پہ لوگ وہاں سے جانا چاہتے تھے تو یہ رقم ان کے لیے رکھی گئی ہے. اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نوٹیفیکیشن سب کے سامنے ہے. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج جو ہے وہ علاقے کو خالی کرا رہی ہے اور انخلا جاری ہے, یہ بالکل ایک غلط خبر پھیلائی گئی. اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما ہیں, وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام, اٹس ا پلیزر ہیونگ یو. سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا, اٹس ا پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. ڈاکٹر صاحب آئی اسٹارٹ فرام یو. پہلے ہم سن رہے تھے آپریشن ہوگا, تیرا کے اندر جو ہے وہ نقل مکانی شروع ہو گئی ہے.
اب جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم سن رہے ہیں کہ جی، اور منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ نہیں جی کسی نے نقل مکانی کا نہیں بولا ہے، یہ نقل مکانی افواج یا وفاقی حکومت کے سر پہ نہ لگائی جائے. تو پھر پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے تو نہیں نقل مکانی کا بولا تھا، پھر کدھر سے آ گئی نقل مکانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. دیکھیے یہ جو تیرا میں نقل مکانی کا معاملہ ہے یہ بڑا ایک واضح کیس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں جو صوبائی حکومت ہے وہ بڑا ایک غلط اور منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہی ہے، جو بنیادی طور پہ اس کی اپنی جو ناکامی ہے اس کا اعتراف ہے. اس میں 2-3 نکات ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ظاہر ہے دہشت گردی ہے، دار اندازی ہے، افغانستان سے تشکیلیں وہاں پہ آتی ہیں جو ہماری لوکل آبادی کو بھی نشانہ بناتی ہیں، سول آبادی کو، اور ہمارے جو وہاں پہ افواج پاکستان کے وہاں پہ جو جوان افسران ہیں، ہماری فوج ہے، اس کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں. ان کے خلاف ایک مؤثر کارروائی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے. اور اس میں جو یہ دہشت گرد ہیں یہ مقامی آبادیوں کو یا تو ڈھال بناتے ہیں یا ان میں اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا زبردستی ان سے راشن لینا اور ان کے گھروں میں رہنا یہ ان ٹرائبل ایریاز میں کرتے ہیں. اور یہ وادی تیرا اس سے بری طرح متاثر ہے. اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وادی تیرا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جس کا ابھی آپ نے باغ میدان نام لیا، اور وہاں پہ اس طرح کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں دہشت گردوں کی موجودگی کی وہ وہاں پہ آئیں، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ مؤثر ایک کارروائی کرنی چاہیے، یہ آپریشن کرنا چاہیے. اب اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ گاؤں میں جو کہ گھنی آبادی ہے اگر کوئی اس طرح کا آپریشن ہو، کارروائی ہو، تو وہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. صوبائی حکومت سے جب یہ مشاورت ہوئی تو انہوں نے یہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کے لیے 4 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ مختص کیا گیا. اور جیسا کہ ابھی عطا طارق صاحب کا بیان آپ دکھا رہی تھیں، اس کے تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. یعنی یہ صوبائی حکومت کی رضامندی سے اور ان کے فیصلے سے یہ نقل مکانی کا عمل جو ہے یہ اس کا فیصلہ ہوا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ٹوٹل نقل مکانی تقریباً 18 سے 20 ہزار فیملیز ہیں. یہ کوئی میسو نقل مکانی نہیں ہے، یہ 18 سے 20 ہزار خاندان ہیں جو وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور وہ عمل پر جاری ہے. اور جہاں ان کا بندوبست کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، اب جب وہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں یا ان لوگوں کو جو وعدے کیے گئے یا جو سہولیات دینی تھیں وہ صوبائی حکومت کی طرف سے جب نہیں دی جا رہی اور ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ آیا ہے یا کوئی احتجاج آیا ہے، تو صوبائی حکومت نے یہ سارا ملبہ فیڈرل گورنمنٹ اور فوج پہ ڈال دی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں نکات واضح ہونے چاہیے کہ 4 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے جاری کیا، ان کی کیبنٹ نے جاری کیا، صوبائی حکومت کے فیصلے سے یہ نقل مکانی ہوئی، محدود علاقے میں ہو رہی ہے، 18 سے 20 ہزار خاندان ہیں، اس سے زیادہ نقل مکانی نہیں ہے. ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ سردیوں کے علاقوں میں تو خود بھی جو نیچے علاقے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، برف باری سے بچتے ہیں. یہ بیان ان کا موجود ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بندوبست ان کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، وہ موجود ہے، لیکن اس میں نقائص موجود ہیں جس کی وجہ سے آج صوبائی حکومت یہ غلط اور منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ فوج کے حکم سے ہوا یا اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے. یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. سینیٹر صاحب سے میں ذرا اس کا جواب لے لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ قومی وحدت کا مسئلہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس کے اوپر آپ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں، اس طرح کا پروپیگنڈا کریں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، یہ بہت زیادتی ہے. گاٹ اٹ. سینیٹر صاحب ایک تو جواب دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا، اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں 94,000 لوگ ہیں جس کے اندر سے 50% لوگ تو آٹومیٹکلی سردیوں کے اندر جاتے ہی جاتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہی کرتے ہیں. وہاں 4-4 5-5 فٹ برف پڑی ہوتی ہے، وہاں رہنا پاسبل نہیں ہے. وہاں کے گھر میں دیکھ کر آئی ہوں، کچے گھروں کے اندر لوگ کس طریقے سے رہیں گے، نہ ہیٹنگ کا کوئی انتظام ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو 50% لوگ تو ویسے ہی جاتے ہیں. ابھی فی الحال میری اطلاعات کے مطابق 60% کے قریب، 70%، 60 سے 70% کے بیچ میں لوگوں کا انخلا ہوا ہے. تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے جن کو کیٹر ٹو کرنا ہے، جو کہ ٹیمپرریلی ڈسپلیس پیپل ہیں، جن کا خیال کرنا ہے صوبائی حکومت نے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت
ارینجمنٹس نہیں کر سکی, اس میں کتنی صداقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ سن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. نابتو وہ یا کنس نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آئی وش کہ آپ, چونکہ یہ صوبائی وہ چیزیں تھی, اگر آپ کسی ایسے پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹو کو بلاتے جو صوبائی حکومت کے ساتھ ان کا زیادہ واسطہ ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن میں ان جنرل بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو تیرا ویری ہے, یہ اورگزئی اور دوسری طرف جو ہے نا کرم ایجنسی, اس کے درمیان میں ذرا ایریا آتا ہے, اور اس سے آپ کو 3-4 جگہوں پہ, ایک آپ کا وہ دورانی ایریا, ایک کوہاٹ کا ایریا اور ایک پشاور کا, اس طرف اس میں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن جو اس کا جو پرابلم ہے نا سر, اب یہ جب کہتے ہیں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی کا نام نہ لو, دیکھیں یہ جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ہم کس وجہ سے کریں. سب سے پہلے جو لوگ سردیوں میں رائٹ لیفٹ جاتے ہیں وہ نارملی ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, وہ ادھر سیٹل ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ یہ ہو جاتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. جب بھی کوئی موسم چینجز ہوتی ہے وہ خود جاتے ہوتے ہیں موسم, لیکن ان کے کئی ٹھکانے ہوتے ہیں. اچھا, جو لوگ سردیوں میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے, نارملی ان کا کوئی آگے پیچھے کسی اور شہر میں نہیں ہوتا. ناؤ دیز آر دا پرابلم. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ 95,000 میں سے آپ کہتے ہیں کہ چلو 30,000 40,000 چلے جاتے, پیچھے 50,000 رہ جاتے ہیں, وٹ ایور نمبر. 50,000 پیپل کو ڈسپلیس کرنا along with the children with their, آپ کہاں رکھو گے, کیا کرو گے, it's not a joke. It's not a joke at any level. It's not a joke. کیونکہ پنجاب میں کبھی کسی کو کیٹر نہیں کیا. 94,000 ٹوٹل لوگ ہیں, ان کے 50% لگائیں تو 47,000 ہے. I'm just calculating over the چلو میں 47 کو راؤنڈ اپ کر کے 40 کروں, آپ کم کر لے, 45 کر لے. میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا 45 کر لیتا ہوں, 47 کی بجائے 45 کر لیتا ہوں, so that you are happy. ٹھیک ہے, لیکن 45,000 people is not a joke. اگر آپ اس کو لیٹس سے اگر آپ اس کو 4 سے ڈیوائڈ کر لیں تو یہ تقریباً 10,000 یا 11,000 فیملیز بن جاتی ہے. 10-11,000 فیملیز کو کیٹر کرنا از ناٹ اے جوک. جب کسی نے کیا ہو تو وہ ہے. اب بات آ جاتی ہے یہ ڈسپلیس ہو کیوں رہے ہیں. یہ ڈسپلیس اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو فیڈریشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک یہاں پہ آپریشن کرنا ہے, تو اس آپریشن کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے. صاحب ڈینائل آ گیا, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا اس سردی کے اندر. آپریشن you know how would that be done? intelligence based operation ہو رہی ہے, یہ انفارمیشن منسٹر نے بولا ہے, which I'm putting in front of you. دیکھیں ایک آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو تو میں اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ڈز ناٹ نیڈ این انٹرنل ڈسپلیسمنٹ. وہ موومنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے. انٹیلیجنس بیس یہ ہو جاتی ہے کہ فلانے گھر نمبر 4 فلانا گلی نمبر 3 اس کے اندر لوگ ہیں, وہ اس گھر کو یا اس محلے کو یا اس چھوٹی سی جگہ کو آئسولیٹ کرتے ہیں. لیکن جس جگہ پہ آپریشن ہوتا ہے جو بڑی تعداد میں ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس پورے علاقے کو خالی کرواتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا, جب آپ پورے علاقے کو خالی کرواتے ہیں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہو جاتا ہے, جب آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی پورا F7 کو ہم نے خالی کرنا ہے. جب آپ F7 کو خالی کریں گے تو وہاں پہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. نمبر 3, میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ بالکل ساری چیزیں, یہ سارے جو لوگ آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بائی ایئر آ رہے ہیں, کیا یہ بائی روڈ آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو ہم کیوں نہیں روک پا رہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو ہم ان کو ٹریس کر سکیں, چاہے وہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے کریں, چاہے ہم کسی اور وجہ سے کریں. دیکھیں مجھے پتا ہے یہ پورس بارڈر ہے, وہ علاقہ بڑا پورس بارڈر ہے, بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹیرین سینیٹر صاحب. آئی ایم شور آپ گئے ہوں گے اس علاقے میں, آئی ایم 100% شور, لیکن میں بارڈر ایریاز میں جاتی رہتی ہوں. اٹس اے ویری ویری ٹف ٹیرین. دیکھیں اٹ از اے ویری پورس بارڈر. اپارٹ فرام پورس بارڈر وہاں پہ آدھے مطلب جو آپ کا ڈیورنٹ لائن ہے یہ ڈیورنٹ لائن نہیں ہے, انٹرنیشنل بارڈر ہے سینیٹر صاحب. It's not a Durand line, Senator صاحب. دیکھیں ڈیورنٹ لائن It's an international border. ابھی انٹرنیشنل بارڈر مانا گیا, لیکن کسی زمانے میں یہ اٹ واز این امیجنری لائن. یہ وہاں پہ جو لوگ تھے, مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ہمارا گاؤں ہے اتم قلعے مومند میں, وہ آدھا افغانستان میں آتا ہے اور آدھا پاکستان میں, اس کا حصہ پاکستان میں بھی آتا ہے, تو وہ اس کے درمیان میں سے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے وہاں پہ جب باڑ لگائی جا رہی تھی, یہ ساری چیزیں تھی, تو بہت جگہوں پہ بٹوین افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں علاقائی لحاظ سے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے آپ کا, اس میں تھوڑی سی
टसल भी हुई थी, लेकिन उसको भी छोड़ दिया। सैन साहब, I'll come back to you. Just give me a second. देखिए ना, अब अगर हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, एक बाड़ लगाई थी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, बाड़ लगाई थी और उसमें अरबों रुपए लगाए थे। अब दूसरा यह है कि जब हमने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया है, वहां पे हमारी चौकी आ गई है, वह सब चीज हो गई है, अब मेरा सवाल ये उठता है कि ये लोग आ कैसे रहे और इतने फ्रीली कैसे आ रहे हैं। सो सैन साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ ये सवाल लेकर जाती हूँ, लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों अतराफ से मैन होता है। इंडिया की तरफ 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है हमारी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अतराफ से मैन होती है, दोनों अतराफ से सिक्योरिटी होती है। इधर से तो फैसिलिटेशन हो रही है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से कि जाएं आप, वो इधर फायरिंग करना शुरू करते हैं, हमारी फोर्सेस को एंगेज करते हैं और उधर से फितनतुल खवारिज अंदर एंटर होते हैं। सो इट्स अ होल डिफरेंट सिनेरियो ओवर देयर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सेनेटर साहब ने कहा है कि 40-45 हजार लोगों को भी केटर टू करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, और इसके अंदर अब बरी जिम्मा हो रही है वफाकी हुकूमत कंप्लीटली, तो बरी जिम्मा ना होना, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन से काम कर ले इनके साथ, केपी के गवर्नमेंट के साथ। देखिए, बरी जिम्मा नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी होगी हम अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसके लिए जो 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया, ये भी कोई मामूली रकम नहीं है। ये बात ठीक है जो वो कह रहे हैं, मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि 40-45 हजार लोगों को कैटर करना इज नॉट अ जोक, बट 4 बिलियन रुपीज इज आल्सो नॉट अ जोक। अगर आप सही तरह जिम्मेदारी के साथ ये पैसा अगर आप लगाएं उन इंतजामात पे जो इन लोगों को कैटर करने के लिए दरकार है, तो बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सूबाई हुकूमत को इस सिलसिले में मजीद पैसा चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट को कहे हम मजीद पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर्दमोरी का रवैया है, हम हर तरह की फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि ये मामला सूबाई हुकूमत के जेरे कंट्रोल है, जेरे इंतजाम है, इसलिए ये उन्होंने करना है और इसमें कोई वो नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां फेंकें। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अगर फंड्स की कोई इशू है, कोई और इंतजाम उन्हें चाहिए होंगे, वो हम जरूर देंगे। दूसरी बात जो आपने की थी बॉर्डर की, तो आधा जवाब तो आपने दे ही दिया है खुद, और बिल्कुल सही कहा है कि पूरी दुनिया में जहां 2 मुल्कों के दरमियान बॉर्डर्स होते हैं उनका दोनों तरफ से डिफेंड किया जाता है दरअंदाजी को, तब वो डिफेंड होती है। ये पूरी दुनिया में शायद वाहिद फिनोमेना है जो पाक अफगान बॉर्डर है कि एक तरफ जो है एक मुल्क वो दरअंदाजी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा मुल्क दरअंदाजी को रोक रहा है। और बॉर्डर भी ऐसा है, बाढ़ वहां पे लगी हुई है, सेनेटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बाढ़ मौजूद है। लेकिन 2 फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? एक तो ये 2000 किलोमीटर से जायद इलाका है जो ये मुश्तरका बॉर्डर है। दूसरी बात यह है कि इंतहाई दुश्वार गुजार बॉर्डर है। टेरेन इतना इसका रफ और टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है कि बहुत मुश्किल है वहां पे निगरानी। तीसरी बात यह है कि हमारी जो चौकियां हैं वो उनमें उनके ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो फौजी चौकियां हैं उनका दरमियानी फासला 20 से 25 किलोमीटर है। तो ये जो 20 और 25 किलोमीटर का वो एरिया है कि जहां पे कोई चौकी मौजूद नहीं है, वहां से बाढ़ काट के ये दरअंदाजी होती है। कभी हमारी चौकियों के ऊपर जो है वो अफगान तालिबान रजीम की तरफ से फायरिंग होती है, चौकी जब उस फायरिंग के नतीजे में एंगेज होती है तो दरअंदाजी हो जाती है। तो ये उनकी सरपरस्ती में हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बता दीजिएगा, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ये बात बता दीजिएगा कि यहाँ 26 दिसंबर को 2025 को जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहां के डीसी इस बात पर आमादा है, उन्होंने 4 अरब रुपए रिलीज कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो फैसिलिटेट करने को तैयार है ना। तो मामला खराब फिर कैसे हो गए? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं केपीके वाले, वो कह रहे हैं हम 4 अरब रिलीज कर रहे हैं, फिर वो पीडीएमए को बोल रहे हैं कि ये सीजनल और सारी मुश्किलात को नजर में देखते हुए ये जो वॉलंटरी, यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम सर्टन लोकेलिटीज ऑफ तीरा बाग, तो जब ये वॉलंटरी लोकेशन रीलोकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मामला खराब किधर से हुआ? देखिए, मामला खराब सबसे पहले वहां होता है कि जब ये जो वॉलंटरी मूवमेंट है लोकल आबादी की, ये जो मैंने कहा 18-20 हजार जो खानदान है, जब उन्होंने ये फैसला किया कि यहां से इनको मूव करना है या उन्होंने खुद किया कि हमने मूव होना है, तो वजह तो वही है जो मैं पहले बता चुका हूं कि वहां पे जब ये पता चला कि इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पे ऑपरेशन है खवारिज के खिलाफ, तो उन लोगों ने बेहतर समझा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए वहां से मूव करें और उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, चूंकि इस फैसले में सूबाई हुकूमत का ये फैसला है और ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ, तो ये 4 अरब रुपए रखा गया। ठीक है। ये
کام شروع ہوتا ہے آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے. خرابی یہ پیدا ہوئی کہ اس موومنٹ میں جو صوبائی حکومت ہے اس نے ٹائملی انٹروین نہیں کیا. یعنی یہ 6-7 ماہ پہلے کا یہ سلسلہ ہے, یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے کہ جب سردیاں پڑی ہیں تو یہ موومنٹ ہونی ہے. یہ اس وقت سے موومنٹ جو ہے یا اس کا جو عمل ہے یہ شروع ہوتا ہے. اسے صحیح طریقے سے انہوں نے کیچر نہیں کیا. اس کے بعد جو آگے انتظامات ہونے تھے جہاں پہ انہیں ٹھہرایا جانا تھا ان لوگوں کو, وہ انتظامات جو ہیں وہ مکمل اس طرح نہیں ہو سکے جو ان کی ضرورت تھی. اور سردیوں میں ظاہر ہے وہ جو انتظامات ہیں وہ زیادہ درکار ہوتے ہیں, سردی سے بھی بچاؤ ہوتا ہے. چلیے یہ سوال ذرا مجھے سینیٹر صاحب کی طرف بھی لے کر جانے تھے. ڈاکٹر صاحب, سینیٹر صاحب آپ بھی اس سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ مجھے تو ایک کولیبوریشن ٹائپ نظر آ رہی ہے, انسیڈ کولیبوریشن, کہ 4 بلین روپے ریلیز کیے جا رہے ہیں. وہ 4 بلین روپے تقریباً 40-50 ہزار لوگوں کے لیے کافی ہونے چاہیے, اور دوسری طرف باقاعدہ تیاری چل رہی ہے. تو پھر معاملہ خراب کدھر سے ہوا ہے جب وہ وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہو رہی ہے, پھر نقل مکانی سیزنل بھی ہوتی ہے, تو پھر گڑبڑ کدھر ہوئی ہے؟ سینیٹر صاحب مجھ سے پوچھے. اچھا جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات 2 باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں یہ 4 بلین ہے, بہت سے آتا ہے. جب آپ 4 بلین کو یہ 11-12 ہزار فیملیز میں ڈیوائڈ کر لے تو یہ ہارڈلی 3 لاکھ روپے پر فیملی بنتی ہے. جب آپ ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا, آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ وڈ یو اسیس پر فیملی. میں فیملی کو میں 4 پہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں, پر فیملی 4 کے لحاظ سے میں کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے بریک کریں گے, کتنا منیمم ضرورت ہے. سو از اٹ ریئلی آپ 1 مہینے کے لیے, 2 مہینوں کے لیے, 3 مہینوں کے لیے, 6 مہینوں کے لیے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے عرصے کے لیے آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں. آپ نے بڑا صحیح سوال کیا تھا. دیکھیں جو خیبر پختونخوا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ ان جنرل دے ور اگینسٹ کہ بھئی ہم لوگ بغیر ڈسکشنز کے ہم لوگ اس آپریشنز کے مطلب حق میں نہ ہوئے اس طرح ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ پلان کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ طارق فضل صاحب ان لوگوں نے جو پچھلے جو یہاں آپریشنز ہوئے ہیں ان کا فال آؤٹ نہیں دیکھا. جب مومن میں ہوا تھا, جب باقی جگہوں پہ ہوا تھا, وہ لوگ کافی عرصے تک وہاں سے باہر رہے تھے, اور اس کے بعد جب واپس گئے تھے تو ان کو ری پیٹریشن جو واپس اس میں کرنے میں ان کو کافی سینس صاحب یو رائٹ. جب آئی ڈی پیز بنو والے تھے تو آئی کورڈ دم بائی سیلف. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, آئی کورڈ دم بائی سیلف. لیکن ابھی باجوڑ کا ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے, وہ بڑا اسموتھ گیا ہے. باجوڑ کے لوگوں نے وہاں مل کر یہ چیز جو ہے وہ چاہی تھی کہ یہاں سے دہشت گرد خراب ہو, بڑا اسموتھ کیا ہے, اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. ہاں وہاں ایک پل ٹوٹ گیا تھا جو کہ ابھی تک آپ لوگوں نے بنایا نہیں ہے, وہاں ٹیمپرری پل لگایا ہوا تھا آرمی نے. دیکھیں جی دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا جو خیبر پختونخوا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے, دے آر ناٹ اگینسٹ دی آپریشن. دے جسٹ وانٹ کہ بھئی ہمیں بتاؤ پلان کیا ہے, اور یہ حق بنتا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ جب آپ کر رہے تو کچھ ان کو بتائیں کہ ہم یہ کرنے لگے, یہ کرنے لگے. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ وہاں کا جرگہ بیٹھا نا, وہ لوکل لوگ تھے. دیکھیں جب وہاں پہ وہی والی آپ والی بات ہے, جب وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ ریلیز فنڈ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے, دیٹ مینز کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے نا, تو اس لحاظ سے. لیکن بہتر یہ ہوتا, یہ جو ایکچولی بات یہ کہ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل پرابلم یہ درمیان میں وہ جو آ جاتے ہیں نا, وہ ایسے لوگ جو کہ خوش آمدی ہوتے ہیں اور درمیان میں چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو سارا مزہ, یا جو کڑوے بادام ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ, وہ آپ کے سارے اس چیز کا, سوری دونوں سائڈ پہ, آپ کی اور ڈاکٹر صاحب والی سائڈ پہ, آئی ایم شیور ہر طرف سے ایسے ہوں گے جی, ہر جگہ پہ اس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھ لیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا. باقی ٹیٹ فور ٹیٹ ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بعض چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کے بدلے اگر ہم ذرا کوآرڈینیٹ کر کے کوہیسو طریقے سے چیزوں کو کریں تو دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل وانٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل وانٹ کہ یہاں سے یہ دہشت گردی ختم ہو, خاص طور پہ خیبر پختونخوا والے. دیکھیں میں آپ کو 1-2 اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں پاکستان اکنامک سروے نے وہ کیا ہوا ہے, اسٹیٹسٹکس جو کیا ہے انہوں نے بتایا,
انہوں نے بتایا کہ اگر جتنے سکولز، کالجز، ہائر سیکنڈری اینڈ یونیورسٹی کے لیول پہ ہے تو وہاں پہ کن کن جگہوں پہ کتنے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جہاں پنجاب کے 100% ہے تو وہاں پہ کے پی یونیورسٹی میں 99% ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے 20 سال سے ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. I'll invite you on another show. یہ ہاسپٹل میں آپ کو رفلی بتاتا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں تو خیبر پختونخوا کو تو بہت ضرورت ہے. ہمارے وہاں پہ صوبے میں سارا بزنس اسی وجہ سے ختم ہو گیا تھا پچھلے 20 سال میں. ہمیں تو سب سے زیادہ وہاں چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایک چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب پریکٹسنگ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، لیکن کسی بھی میڈیسن کو جب آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ صاحب آپ کی کوارڈینیشن والی بات نا مجھے بالکل ایپٹ لگی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر طارق فلسطول صاحب. نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں یہ ایڈ کر رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے. ان کی میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر کافی ایشوز تھے اور ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے یہ بات کی آپ کے پروگرام میں، دیکھیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہ نہ کسی خاص ایک صوبے کا مسئلہ ہے، نہ کسی ایک شہر کا مسئلہ ہے، نہ کسی ایک وادی کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی ہے. اس سے پورا ملک متاثر ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں اسلام آباد میں کوئی تقریباً 14 سے 15 لوگ جو ہے وہ یہاں پہ شہید ہوتے ہیں، اور ہماری جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس کے باہر جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد سری لنکن ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی کرکٹ کھیلنے کے لیے، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس تھے، اور انہوں نے پیک اپ کا فیصلہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد ان کے جو وہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں سری لنکا میں، ان سے بات کر کے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، اس سے ان کی جو روانگی ہے اسے روکا گیا. اتنا بیڈ میسج پوری دنیا میں جاتا. کتنے کو میرے خیال ہے کوئی 28 یا 30 سال کے بعد وہ کرکٹ پاکستان میں دوبارہ آئی ہے. صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ کا فرق پڑتا ہے جب اس طرح کے بم پھٹتے ہیں اور آپ کے مین شہروں میں اور وہ محفوظ نہیں سمجھے جاتے. تیرا باغ میدان کا ایشو ہوتا ہے جی علاقہ اس لیے بھی صاف کروانا ضروری تھا بیکاز وہ ڈائریکٹلی پشاور اینڈ دین اسلام آباد اینڈ پورے پاکستان میں پھرتا تھا. لیکن تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارق. میں کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سینیٹر محمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں رفلی کیلکولیٹ کر رہی تھی 4 ارب میں اگر 4 افراد کا ایک خاندان ہو تقریباً 10,000 کے قریب خاندان ہے تو 4 لاکھ روپے ہر خاندان کے بنتے ہیں اگر کے پی کے کی ریلیز کردہ اماؤنٹ ہو. اور اگر ایک شخص کے اوپر دیکھا جائے تو تقریباً 88,000 روپے جو کہ ڈسپلیسمنٹ کے لیے ایک اچھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے اگر ارینجمنٹ کرنا چاہیں. کہ اندر سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے گھر ہوں گے کیونکہ وہ ونٹرز میں مائگریٹ کرتے ہیں تو مینج ہو سکتا ہے. یہ وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن بڑی ضروری ہے اس ٹائم پہ، اس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. بیان بازی سے زیادہ میرے خیال میں اگر اس طرف کوارڈینیشن کی طرف دھیان دیا جائے تو کے پی کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد ذرا انٹرنیشنل سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ویلکم بیک. ہمارے گھر پہ تو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جی پیس بورڈ کا حصہ کیوں بن گیا پاکستان، لیکن دوسری طرف بھارت کو دھڑکا پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ٹرمپ کئی تنازع کشمیر کو نہ لے آئے. برطانوی میڈیا بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ جی بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ کل کو ٹرمپ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھی بورڈ آف پیس کے اندر نہ لے آئیں. جس طریقے سے وہ بار بار پاکستان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. بی بی سی کے مطابق ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے انڈیا کو بھی دعوت دی تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی ان کی کئی عالمی رہنماؤں میں شامل تھے جن کو دعوت دی گئی تھی ٹرمپ کی طرف سے اس بورڈ پیس میں جانے کی. ٹرمپ نے جمعرات کو بورڈ آف پیس میں باضابطہ آغاز کیا تھا اور انڈیا کو ان ممالک میں شامل کیا تھا جو تقریب میں موجود نہیں تھے. انفارچونیٹلی باقی بہت سارے ممالک تھے انہوں نے بھی شمولیت اختیار نہیں کی. بی بی سی کے مطابق صدر ٹرمپ نے گروپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بورڈ آف پیس کے حوالے سے بولا تھا. اچھا، اسی رپورٹ کے مطابق بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ کل کو ٹرمپ کہیں مسئلہ کشمیر کو اس بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں. اور اقوام متحدہ میں انڈیا کے سابق سفیر نے یہ کہا 23 جنوری کو ٹائمز آف انڈیا میں لکھا کہ جی کہیں انڈیا کو اس بورڈ میں شامل نہیں ہونا چاہیے بیکاز دس ایشو کوڈ بی براٹ اپ دین. اور وہی یہ کہتے ہیں اکبر الدین کہ جی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی ہے، اسے غزہ سے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ون آف دا ریزنز جو انڈیا کو اس ٹائم پہ خدشہ پڑا ہوا ہے یہ وہی انڈیا ہے جو یونائٹڈ نیشنز میں بھی خود گیا تھا اور وہاں یو این ریزولوشن بھی انہوں نے خود کروائی تھی کہ جی کشمیر کو پلیبسائٹ ہونے دے. اور اب پلیبسائٹ کی بجائے ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے انڈیا اپنے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کے لیے میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں. ہی از این فارمر
Ambassador, thank you very much for joining me, Dr. Saab. Then we have Ahmed Hassan Al-Arabi, Mahir Bain al-Aqwami Umur hai. Thank you very much, Ahmed, for joining me in the program. Ahmed, آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں. یہ انڈیا کا بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہونا جسٹ آن دا بیسس کہ کہیں کشمیر والا ایشو نہ ہو جائے, یہ تو یو این کے اندر ریزولوشن کے لیے بھی تو انڈیا ہی گیا تھا, پلبسٹ کی بات بھی تو انڈیا نہیں کی تھی, تو پھر اب کس بات کا ڈر؟ دیکھیں, بہت شکریہ. دیکھیں, مئی کے بعد سے بھارت اس وقت اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہے. آپ نے دیکھا جس طریقے سے نریندر مودی انٹرنیشنل انگیجمنٹس کو اوائڈ کر رہے ہیں, ٹرمپ کو لے کے جس طرح کا خوف ان کے دماغوں میں سوار ہے کہ جس ملٹی لیٹرل ایونٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ انوائٹڈ ہوتے ہیں, نریندر مودی وہاں پہ نہیں جاتے. پاکستان کا, کیونکہ ان کی ساری فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان اورینٹڈ رہی ہے, اس وجہ سے پاکستان کا جو رائز ہے وہ آٹومیٹکلی انڈیا کی فورن پالیسی کا ڈکلائن ہے. اور پاکستان کا مئی کے بعد جو فورن پالیسی ڈومین میں رائز ہے وہ اتنا سٹیپ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ انڈیا اس سے بہت زیادہ بیک فٹ پہ گیا ہوا ہے. ان کے اپنے فیئرز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے مئی کے بعد سے کشمیر کو سے لے کر ہر وہ ایشو جس سے جو انڈیا کے لیے سینسٹیو ہے, پاکستان کے لیے سینسٹیو ہے, اس میں پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے. تو اس وجہ سے انڈین بہت زیادہ انسیکیور ہیں اور واٹ از ہیپننگ. دوسری بات یہ ہے کہ غازہ کا جو پیس بورڈ ہے, اس سے دیکھیں جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اسرائیل کا, چاہے وہ اس کو پبلکلی اکنالج کریں یا نہ کریں, وہ نیتن یاہو یہ نہیں چاہتا ان پرسن کہ وہ یہ جو جنگ یا جینوسائیڈ ہے وہ رکے. ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ امریکہ کو چاہتا ہے کہ امریکہ فرسٹرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ سے نکلے, تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے ایک لارجر ارینجمنٹ ہے کہ امریکہ کو کوئی ایکویژن مل جائے کہ وہ جو سیز فائر ہے ٹو سم ایکسٹینٹ غازہ میں وہ اچیو ہو سکے. اب جو سیز فائر غازہ کے اندر ہے وہ نہ نیتن یاہو کا پرائمری آبجیکٹو ہے, نہ نیتن یاہو کے کلوزسٹ ایلائی نریندر مودی کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے. تو یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انڈیا بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے کہ وہ اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو. اوکے, گاٹ اٹ. ایمبیسڈر صاحب, اگر بورڈ آف پیس کا جو دائرہ کار ہے, جو کہ اس کو اگر آپ پڑھیں, اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں, امریکن اینڈ یو ایس اینڈ ایون اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں, اس کے اندر تو واقعی میں اس کا دائرہ کار صرف غزہ تک تو نہیں لگتا, اور اس کے اندر پھر ٹرمپ کو ہٹانا بھی فرام دا چیئر سیٹ بڑا مشکل ہو جائے گا. سو ایسی سچویشن میں اف ٹرمپ ریمینز دیئر, تو پاکستان کے تو ویسے ہی وہ فین ہو چکے ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو یا ہمارے پرائم منسٹر ہو. سو کین دس بی ان آور فیور؟ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی اپنی فیور کے اندر کشمیر والے ایشو پہ, جس بات سے سب سے زیادہ بھارت ڈر؟ دیکھیں, اس میں دو سیکشن سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بورڈ آف پیس کا وجود آیا کیوں؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی, جس طرح کشمیر میں نہیں امپلیمنٹ کرا سکی اپنے ریزولوشنز کو. اپنے چارٹر کے چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 میں تو خیر پاس نہیں ہوا تھا ریزولوشن, تو اس کی وجہ سے ایک تو وہ معاملہ. دوسرا, او آئی سی کے اپنے ہی چارٹر میں اس کے 16 نمبر پیراگراف پری ایمبل میں دیا ہوا ہے کہ کشمیر کا اس کو مقدم سمجھا جائے گا, اور تمام ممالک جو ہے ممبر وہ بھی فیل ہو گیا. یعنی کہ 4 انہوں نے سربراہان کی میٹنگ کی لیکن کچھ نہ نکلا. تو جب ساری حربے فیل ہو گئے تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک درینہ خواہش کیا, بلکہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ دنیا میں جانے جائیں, پہچانے جائیں کہ وہ پیس کے دائی ہیں. اگو وینزویلا کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرا ہے, اس میں بھی آ سکتے ہیں ہم, لیکن وہ 8 جنگیں رکوانے کا کلیم کرتے ہیں. انڈیا کو اس میں کھلبلی مچ جاتی ہے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی بات آتی ہے, اور اس کے بھی بہت بڑے اسباب ہیں. وہ اسباب یہ ہے کہ انڈیا کے کارنر اسٹون جو ہے فارن پالیسی کا وہ یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹرائل پلیٹ فارم کشمیر کے معاملے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو انڈیا اگر بورڈ آف پیس میں شامل ہوتا ہے, اس نے انکار نہیں کیا, بورڈ آف پیس میں شامل ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے انڈیا اس کا ایکسیپٹنس کے لیے راضی ہو گیا اس پلیٹ فارم پر. اور یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں, یہ ایک اوپن اینڈیڈ ایک بنایا ہے پلیٹ فارم بورڈ آف پیس کا. اگر اس کے چارٹر کو ہی صرف پڑھا جائے تو ایک اوپن اینڈیڈ ہے. یہ تاحیات چیئرمین اس کے ہیں, اور تاحیات چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اپنے پاس انہوں نے پاور بھی بڑے رکھے ہیں. تمام کے تمام ووٹ اگر 59 ایک طرف ہو جائے تو چیئرمین اس کو رد کر سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو جو یو این او کی سیکورٹی کاؤنسل کے 5 ممبران ہیں ویٹو کی, اب وہ ایک کے پاس آ گئی ہے. لیکن اس ایک شخص کی, جو دنیا کا سب سے بڑا پاورفل آدمی
طاقتور ملک کا طاقتور صدر وہ ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے غزہ کا آپ کو بتا دیا ابھی عربی صاحب نے ہمارے دوسرے پینلسٹ نے کہ وہ ان کی کیا باقی مڈل ایسٹ کے جو لینڈسکیپ ہے جیو پولیٹیکل اس میں کیا وجوہات ہیں کہ انڈیا جو امریکہ وہاں سے ڈس انگیج ہونا چاہتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ اپنے نام کو سنہرے الفاظ میں لکھوانا چاہتے ہیں یہ جنگ، اور اس کے بعد مڑ رہے ہیں وہ مڑ کے آئیں گے کشمیر. اچھا کشمیر پہ کیوں آئیں گے؟ دنیا کی گردن پر تلوار لٹک رہی ہے کشمیر، جو دو جوہری قوت نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اور ہمیں پتا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں کوئی نیوکلیئر کا اگر ایک بھی ڈیوائس چل جائے تو 7 دن میں دنیا کی پوری کا پورا موسم تبدیل ہو جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو یہ دنیا کو پتا ہے کہ پھر وہ بات ادھر نہیں ٹھہرے گی. تو ساروں کی توجہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف اس طرف مڑے تو پوری دنیا کی توجہ اس میں ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا شروع سے میں نہ مانوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کوئی میڈیشن کرائی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ اپنے فورن پالیسی کی کارنر اسٹون کے اس کے معاملے میں اگر کوئی اور بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کشمیر کے معاملے میں انہیں پھر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کئی دہائیوں سے اس پر ہی بزد ہے. لیکن 2019 کے بعد تو مطلب انہوں نے کمپلیٹلی انٹرنل میٹر کہہ دیا تھا کشمیر کو، انڈین لیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو. وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے، یہ تو ہمارا اسٹیٹ ہے. آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہو گیا، 35A ایبروگیٹ ہو گیا. یہ تو اب ہمارا، وہ تو بائی لیٹرل بھی نہیں مانتے تھے. لیکن اس سارے کانفلکٹ کے بعد ایٹ لیسٹ یہ بائی لیٹرلزم کی طرف آ گیا یہ والا ایشو کم ووٹ میں. تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دبا نے کام کیا والے حساب ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہر سائڈ سے. دیکھیں آپ، انڈیا نے بیسکلی جو ایکو چیمبر اپنا کریٹ کیا ہوا تھا، ایک ہمارے میڈیا کے اندر ایکو چیمبرز ہوتے ہیں نا کہ ون سائیڈڈ اوپینینز جو ہیں وہی ایکو کرتی رہتی ہیں، اس طرح فورن پالیسی ڈومین میں بھی ایکو چیمبرز ہوتے ہیں. تو انڈیا نے کشمیر کو لے کے ایک ایکو چیمبر کریٹ کیا ہوا تھا فور دا پاسٹ 10-12 ایئرس. وہ ہر طرح کی یونیلیٹرلی ہر چیز وہ کرتے چلے جا رہے تھے کشمیر میں. لیکن اس کے بعد مے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو انہوں نے 10-12 سال جو انویسٹمنٹ کی تھی اس ایکو چیمبر کو کریٹ کرنے میں، وہ جنگ کے پہلے 2 گھنٹوں میں پاکستان نے اس کو ملیامیٹ کر کے کشمیر کو دوبارہ سے پاکستان سینٹرل سٹیج پہ لے آیا. اور اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی وہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے اور ہم 10 جنگیں اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. سو وہی اب پاکستان نے جو اپنا فورن پالیسی ڈومین کے اندر مئی سے لے کے اب تک جو کچھ بلڈ اپ کیا ہے، پاکستان نے جو ایڈوانٹیجز گین کیے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس کو کشمیر کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ٹرانسلیٹ نہ کرے. اور یہی کچھ جو پاکستان کی جو یہ پاکستان کر سکتا ہے، اور پاکستان ڈیفینیٹلی جس طرح سے ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہیں کشمیر کو لے کے پوزیشننگ، وہ انڈیا کو اس سے بہت زیادہ خوف ہے. ابھی ریسنٹلی جے شنکر نے ایک بہت ارریسپانسبل سا بیان بھی دیا پہ بیٹھ کے کہ سینیٹر دیر از اونلی ایک امریکن سینیٹر تھے، ان کو کہا دیر از اونلی ون ڈیموکریسی دیٹ ول ڈیسائیڈ کشمیر کا فیوچر کیا ہے. ابھی بھی وہی جنگوازم ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. کشمیر ہیز بیکم اے سینٹرل ایشو پوری دنیا کے لیے، اور کچھ انڈیا کا اپنا خوف ہے اور پاکستان کی ظاہر ہے جیسی کہ فورن پالیسی جس طریقے سے پاکستان لے کے چل رہا ہے اور جس طریقے سے کشمیر پہ نو کمپرومائز کی پالیسی ہے، یہ دونوں فیکٹرز انڈیا کو کشمیر کو لے کے بہت بڑے بلنڈرز کرنے پر آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے مجبور کریں گے. اور کشمیر آلریڈی جیسا میں نے کہا اب سینٹرل سٹیج کے اوپر ہے، کشمیر کا ایشو اب ریزولوشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا. And that democracy will certainly not be India because India is no more a democracy. Exactly. It's a sham democracy. لیکن ambassador صاحب closing remarks، ہم لوگوں کو کنسولیڈیٹ کرنے اب اپنے ڈپلومیٹک گینز، اور ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے کنسسٹنسی تو ہے ہی ہے لیکن پروایکٹیو اپروچ بھی چاہیے ہوگی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈپلومیسی نام ہی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا ہے، اور اب جب اتنی اچھی اڑان ملی ہے فارن پالیسی کی تو اس کی ثمرات کس طرح حاصل کیے جائیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک بہت ایگریسو طریقے سے جو ہمارے فارن پالیسی جو ہمارے لیڈران کی طرف سے عسکری ہو یا سویلین ٹریڈیشنل ہماری ڈپلومیسی ہو یا عسکری ڈپلومیسی ہو، دونوں کے کو ہم ساتھ ان ٹینڈم جس طرح کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کو ہمیں زیادہ ایگریسو کرنا پڑے گا. یہی بات کیونکہ ہوتا کیا ہے جب اس قسم کے بڑے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ معاملات کو سالو کیا جاتا ہے تو اس میں پھر ملٹی لیٹرل پریشر 3-4 طریقے سے ہوتے ہیں.
ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، اس کے علاوہ پبلک ڈپلومیسی جو کہ ہمیں کر رہے ہیں اور کرنی مزید چاہیے، اس میں تھوڑی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل ڈپلومیسی، کیونکہ کشمیر میں ہمارا لیگل ڈپلومیسی کا موقف بہت ہی مضبوط ہے، اس کو ان ٹینڈم لے کے جانا چاہیے، اور یہی موقع ہے، یہی موقع ہے. اٹس ڈو اور ڈائی سچویشن فار کشمیر رائٹ ناؤ. ایمبیسڈر تھینک یو ویری مچ. احمد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ذرا کرکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ڈپلومیسی ادھر بھی چاہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. سب سے بڑا رخنا جو اس ٹائم پر کرکٹ میں بھی بنا ہوا ہے وہ بھی بھارت ہی ہے، اور جب سے بھارت نے باغ ڈور سنبھالی ہے آئی سی سی کی، تو آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کم اور انڈین کرکٹ کاؤنسل زیادہ لگتی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے اور اس کے جگہ اسکاٹ لینڈ کو باضابطہ شامل کرنے کا اعلان کر دیا. بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت نہیں جا سکتے، ہمارے ایک نیوٹرل وینیو جیسے سری لنکا کے اندر ہمارے میچز کر دیجئے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے میچز کا وینیو تبدیل کرنے کی باضابطہ درخواست جب دی تو آئی سی سی کا جو اس کا پر رسپانس تھا وہ بڑا عجیب سا تھا. بھارت کے دباؤ پر آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا. آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ 7 فیب سے سٹارٹ ہونا ہے. بھارت اور سری لنکا اس ایونٹ کے مشترکہ میزبان ممالک ہیں. پاکستان کے جو میچز ہونے ہیں وہ بھی سری لنکا میں ہونے ہیں بیکاز وی ریفیوز ٹو گو ٹو انڈیا. اب بی جے پی کے صدر امین الاسلام نے آئی سی سی پر دوہرا معیار جو اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا گیا جو بھارت کے پاکستان نہ جانے کے معاملے پر اختیار کیا جاتا ہے. یعنی بھارت جو کہتا ہے اس کو ضدی بچے کی طرح دے دیا جاتا ہے اور پاکستان پھر obviously ریبٹل میں کرتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کی کوئی نہیں سن رہا. پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا T20 اور ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی، اور حکومت یعنی پرائم منسٹر صاحب سے محسن نقوی صاحب کی کل ملاقات ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب موجود ہیں. توصیف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. توصیف صاحب یہ کیسا دوہرا معیار ہے آئی سی سی کا کہ بھارت کہتا ہے جی ہم نے نہیں پاکستان جانا، ہم لوگوں کو بڑا ڈر لگ رہا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جہاں مرضی کھیلیں، دبئی کے اندر چلے جائیں، اور یہی بات بنگلہ دیش کرتا ہے. کنسیڈرنگ کتنی ہیٹریڈ ہے اس ٹائم پر بنگلہ دیش کے حوالے سے انڈیا کے اندر، تو بنگلہ دیش کو ہی سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے. جی شکریہ. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ آج سے تھوڑی کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کا بھی جو سلسلہ ہوا ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ جو کیا گیا، کوئی بھی دنیا کی ٹیم ہوتی تو وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ کے پلیئر کو مار دیں گے، اور کئی چیزیں تھیں تو انہوں نے صحیح اسٹانس لیا. اچھا یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ بنگلہ دیش پہ ہو ہی گیا، لیکن یہ ساری پاکستان کے کو انوالو ہونے سے ہو رہی ہے. اس لیے پاکستان انوالو ہو گیا پہلی دفعہ تو انہیں اتنا ٹائم ملا، اور میرا خیال ہے ایک یہی وجہ ہے. دوہرا معیار تو ہم آج سے نہیں دیکھ رہے، انہوں نے ہماری کیا کیا نہیں کیا، لیکن جب ہم اسٹرانگ آئے، ظاہر نقوی صاحب نے جو اسٹینڈ لیے وہ ان کو پسند نہیں آ رہا ہے کسی طرح بھی. تو آئی تھنک وہی ایک وجہ ہے، اور دوہرا معیار تو آج سے نہیں چل رہا، لیکن ان کو تھوڑا سا فکریں ہوئی ہیں. فکر اب ظاہر ہے کل جو فکر تو ان کو ہو گئی ہے. اچھا توصیف صاحب ابھی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل ہمارے محسن نقوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. پاکستان کو ایک تو ایک امپورٹنٹ کرکٹ پلیئر ہونے کی حیثیت سے، ایک امپورٹنٹ ملک ہونے کی حیثیت سے، اور پلس بھارت کی اس ہیجمونک طریقے اور ڈیزائرز کو ان ایوری فیلڈ ان کو دیکھتے ہوئے کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں جانا چاہیے ورلڈ کپ میں یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ کل ہونا ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ڈیمیج تو کیا، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی ہم ان سے کھیلیں گے، یہ ہمارے سے نہیں کھیلنے کو تیار. ہم نے ہر جگہ جا کے، ہمارے ہر کرکٹ بورڈ نے یہ کہا کہ ہم آپ سے کھیلیں گے، باہر جا کے بھی کھیلنا، ہم نے سب کچھ کیا. مطلب وہ یکا یک اس گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے، ویسے تو ظاہر ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ہی کہتے ہیں، ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بات کر کے پھر کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے وہ سوال کیا، دیکھیے ہم کرکٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتے، بٹ جو چیز آپ نے کی ہے اس کا تھوڑا سا تو آپ کو لحاظ مروت ہونا چاہیے. آپ ہم نے لے لیا، اب کل کیا ہونا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو اور ایک دفعہ سبق سکھا دیں، اور ہم جائیں چاہے بھلے سے جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کو جانا چاہیے اگر جائیں گے تو. گورنمنٹ ظاہر اپنے لحاظ سے سوچ رہی ہے، وہ اپنے لحاظ سے دیکھے گی، لیکن ہمیں اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ جانا چاہیے
اور بالکل نیچے گر کے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. Got it. توصیف صاحب, thank you very much for joining me in the program. لیکن ایک بات طے ہے, اسی زمانے میں کرکٹ ڈپلومیسی ہوا کرتی تھی, جنگیں رک جایا کرتی تھی, ہماری طرف سے ہمارے سربراہان مملکت چلے جاتے تھے انڈیا کے اندر اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ کرکٹ میچ کے اوپر جنگیں رکوا دی جاتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی ڈیزائر یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں اس خطے کے, وہ تمام کے تمام بھارت کی بات مانے اور بھارت کے کہنے پر اٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں یا جو مرضی کرنا ہے کہنا ہے. They should be wrapped around the finger of India. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. آہستہ آہستہ کر کے خطے کے سارے ممالک جاگ رہے ہیں کہ بھارت کی ہیجیمنی بس ہو گئی ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیوز, سری لنکا, نیپال, چائنا, آبویسلی یہ سارے ممالک بھارت کی اصلیت کو دیکھ رہے ہیں سوائے افغانستان کے. افغانستان کو فی الحال یہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ویری سون وہ بھی یہ ریئلائز کر جائیں گے کہ بھارت کس طریقے سے پلے کرتا ہے. اپنے ہمسایہ ایران کی طرف جائیں تو وہاں بھی انہوں نے دیکھ لیا جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو بھارتیوں کا کیا کردار تھا. سو یہ چیز ہر فیلڈ میں لے کر جا رہا ہے اس ٹائم پہ انڈیا. پر اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. I'll see you next week انشاءاللہ تعالی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا. غزہ کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا. اللہ حافظ.